अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हदीस करतास के सेकंड पार्ट में मैं ये दोनों पार्ट जो है वो 1-2 घंटे के वक्फे के बाद इकट्ठे ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों की तशनगी भी जो है वो ना रहे और आपको पूरी बात भी यकदम से समझ आ जाए। अच्छा, मैंने आपके सामने कुरान की 3 आयत पेश की थी। एक आयत थी मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक आयत थी फ़राइज़ मनसबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और एक आयत थी मजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब इसी तरतीब के साथ मैं आपके सामने इस हदीस को, इस रवायत को इसी तरतीब के साथ कुरान की इन तीनों आयत पर पेश करूँगा। अब इस रवायत की रूह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा नुस्खा था, हदायत का एक ऐसा नुस्खा था कि अगर वो उम्मत को दे दिया जाता तो उम्मत जो है वो क़यामत तक गुमराही से महफूज रहती। तो अब इसको पेश करते हैं सूरह नजम की पहली आयत नंबर 3 के ऊपर, जिसमें कहा गया कि ये मेरा हबीब, मेरा करीम, मेरा मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से, अपने नफ्स से ज़ुबान ही नहीं खोलता। इसका मतलब है कि अगर रसूलुल्लाह और सिवाय उसके जो कुछ भी वो कहता है सिर्फ वही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कोई नुस्खा था वो अल्लाह ने दिया था। मेरे रसूल के पास जो कुछ भी था सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था। ये अगर कोई नुस्खा हदायत भी था, कोई ऐसा नुस्खा था जो कि जिससे उम्मत क़यामत तक गुमराह ना होती, तो वो मेरे रसूल को मेरे अल्लाह की तरफ से वही किया गया था। और जो वही किया गया था उसके बारे में कुरान की दूसरी आयत के ऊपर आप इसको पेश करें कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया है। तो उस हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजम था कि जो कुछ आपके ऊपर नाज़िल किया गया, और वो इतनी अहम बात कि जिससे उम्मत क़यामत तक के लिए गुमराह ना होती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में शामिल था कि वो उसको पहुंचा देते, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि अगर आपने ना पहुंचाया तो आपने रसालत का हक अदा नहीं किया। और फिर अल्लाह ने साथ ये भी कहा था कि अल्लाह आपको इंसानों से बचाएगा, यानी आपको किसी किस्म के डर खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला झिझक, बेदरेग, किसी का लिहाज किए बगैर हर वो चीज़ जो मैंने आपको नाज़िल फरमाई आप पहुंचा दीजिए। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अगर ये नुस्खा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाना वाजिब था। अब इसी रवायत को पेश करें तीसरी आयत के ऊपर, जो कि मजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है, जिसमें कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि मेरे इस रसूल पर तुम्हारी मुशक्कत, तुम्हारी गुमराही, तुम्हारी हलाकत बड़ी ग्रां गुजरती है, और वो तुम्हारे मामले में हिर्स की हद तक चला गया है और मोमिनीन पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो चुका है। अब इस मजाज को सामने रख कर ये देखें और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखें। ये कैसे हो सकता है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नुस्खा हो, और ऐसा रसूल जिसका एक एक लम्हा, जिसकी ज़िंदगी का एक एक कदम, जिसकी लाइफ में सिवाय उम्मती के कुछ था ही नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के सामने सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत के लिए मिन्नत और समाजत और इल्तजाएँ करते रहे। मेरे रसूल ने अपनी अल्लाह से ये लखवाया, ये मांगा कि मेरी उम्मत पर कुफर को गलबा ना देना,
میرے رسول نے اپنے اللہ سے یہ منوایا کہ میری امت کو عذاب سے ہلاک نہ کرنا، میرے رسول نے اپنے اللہ سے یہ لکھوایا کہ میری امت پر قحط غالب نہ کرنا۔ جو رسول میرے پیدا ہونے سے پہلے میری نماز کی قضائیں ادا کرتا ہو، جو رسول میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نام کی قربانیاں دیتا ہو، جو رسول میرے پیدا ہونے سے پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہے کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام دینا، اور اس کے صحابہ یہ کہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، وہ کہے نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میری آواز نہیں سنی ہوگی، وہ مجھے اسی طرح پیار کریں گے جس طرح تم پیار کرتے ہو۔ تو مجھے بتائیے وہ رسول کس طرح کسی ایک شخص کی یا چند اشخاص کی بدتمیزی کی بنا پر مجھے گمراہی میں چھوڑ کے چلا جائے؟ یہ بات تسلیم کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کے کزن بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے والد کی ساری اولاد بھی بیٹھی ہے۔ اب آپ کے والد وہاں اپنی اولاد کو اپنا سارا اثاثہ تقسیم کرنے لگے ہیں، اور آپ کے کسی کزن نے آپ کے والد سے بدتمیزی کر دی ہے۔ آپ کے والد اس بدتمیزی کی وجہ سے اگر کہیں کہ میں اپنی اولاد کو بھی اپنی ساری جائیداد سے محروم کر دیتا ہوں تو کیا یہ سینٹی ہوگی؟ آپ کیا سوچیں گے اس معاملے میں؟ اگر ایک باپ کسی تیسرے شخص کی بدتمیزی کی وجہ سے اپنی اولاد کو اس کے جائز یا حق سے محروم نہیں کر سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سگے باپ سے زیادہ میرے ساتھ مخلص ہیں، میرے رسول میرے سگے باپ سے زیادہ میری ویلفیئر کا خیال کرتے ہیں، میرے رسول میرے سگے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روز محشر کے وقت گڑیے محشر میں میرا باپ میرے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ نفسی نفسی، میرا رسول اپنی باہیں پھیلا کے مجھے کہیں گے انشاءاللہ کہ امتی امتی، میں کیسے مان جاؤں کہ میرا رسول میرے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جب میری ماں اپنے رحم کے رشتے کو قطع کر کے مجھے پہچاننے سے انکار کرے گی اور کہے گی کہ نفسی نفسی، میرے رسول حوض کوثر پہ کھڑے کہیں گے کہ ادھر آؤ، تم میرے ہو، میرے ہو، انشاءاللہ تم میرے ہو، تو میرا وہ رسول جو میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میں کیسے مان جاؤں کہ اس کے پاس ہدایت کا ایک نسخہ تھا اور کسی ایرے غیرے کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ نسخے اپنے ساتھ لے کر اپنے منصب رسالت کی مخالفت بھی کر گیا، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے مزاج کی مخالفت بھی کر گیا، اور اپنی امت کو گمراہیوں کے گڑھوں میں پھینک کے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میرے رسول ایسے نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک کالک ملی ہے ہمارے منہ کے اوپر، یہ اغیار کی دشمنان کی سازش کی وجہ سے ایسے واقعات ہماری کتابوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ ابھی میں نے صرف قرآن کے حوالے سے یہ 3 آیات کے اوپر اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ یہ حدیث وما ینطق عن الہوا کے کانسیپٹ کے خلاف ہے، یہ حدیث یا ایھا الرسول بلغ کے خلاف ہے، یہ حدیث
لقد جاءکم رسول انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے کنسپٹ کے خلاف ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 سے بھی ٹکراتی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے بھی ٹکراتی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے بھی ٹکراتی ہے۔ ہم اسے غور کے قابل بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے اٹھا کر دیوار پہ مارنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے گنبد خضرا کے سے چند قدم کے فاصلے پر میں یقین محکم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے اب اس طرف چلتے ہیں، ٹیکنیکلی حدیث کا تھوڑا سا ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث میرے رسول کے مقام کے خلاف، یہ حدیث میرے رسول کے منصب رسالت کے خلاف، یہ حدیث میرے رسول کے مزاج کے خلاف۔ سب سے بڑی بات میں یہ بات تسلیم کر، میں تو تباہ و برباد ہو گیا یار۔ اگر ہمارے رسول نے ہمیں ہدایت کا وہ نسخہ نہیں دیا جس سے ہم قیامت تک گمراہ نہ ہوتے، تو ہم ہدایت کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس تو بہت بڑا جواز بن گیا۔ ہم اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکیں گے کہ تیرے رسول نے تو ساتھ لے کے چلے گئے تھے عمر کی گستاخی کی وجہ سے، یا کسی ایک صحابی کی گستاخی کی وجہ سے، ہمارا کیا قصور تھا اس میں؟ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے، یہ میرے رسول پر الزام ہے، یہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا کی توہین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے ایک چیز ہے۔ اس لیے میں اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں، آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہی نہیں، سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ آئیے اب ٹیکنیکلٹیز کی طرف آتے ہیں، حدیث کی ٹیکنیکلٹی کی طرف۔ یہ حدیث پورے مجموعہ احادیث میں جہاں کہیں بھی روایت کی گئی ہے، اس کے بیسک راوی عبداللہ بن عباس ہے۔ ٹھیک ہے جی، پورے ذخیرہ حدیث میں جہاں کہیں بھی روایت کی گئی ہے، اس کے میکسیمم ایک ہی بنیادی راوی ہے، اور ان کا نام ہے جناب عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کی اس وقت عمر، جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 سال تھی۔ مان لیا وہ ایک سپر جینیس پرسن تھے۔ الحمدللہ ہماری جان مال عزت عبداللہ بن عباس کے پاؤں کی خاک پہ قربان، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، انہیں یاد ہوگا سارا کچھ۔ یہ روایت سعید بن جبیر آگے اگلے راوی ہیں یا مجاہد ہے؟ اچھا، اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہوتا، دیکھیں یہ کوئی شباز شریف یا محمد بن سلیمان نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے کچھ لکھوا لو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ لکھوا لو۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو اس کے سینکڑوں صحابی راوی ہوتے، اور وہ صحابی اتنے جرأت مند تھے جو ایک چادر کے بدلے عمر کو قابل مواخذہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ وہ یہ بات کیسے چھوڑ سکتے تھے کہ عمر نے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ ایک اور دنیاوی سپوزیشن میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں، جناب ان کے صحابہ بھی رضوان اللہ علیہم ساتھ بیٹھے ہوں، ایک شخص آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا،
لیکن مجھے آپ کی کسی بات کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، میری اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا اس کا اسلام قبول کیا جائے گا؟ بلکہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بندہ اس کے قتل کی اجازت مانگے گا وہ خود عمر ابن الخطاب ہوگا۔ عمر ابن الخطاب کا مزاج ہی اس طرح کا تھا۔ حذیفہ نے معمولی سی بات کی، جناب ابو حذیفہ نے غزوہ بدر میں، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے اس کی گردن اڑاڑ دوں۔ جناب حاتم بن ابی بلتا سے ایک غلطی سرزد ہوئی، خط لکھ دیا، عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی، عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اور وہ عمر بات یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کر ہی کیسے سکتا ہے وہ یہ بات؟ عمر پر دشنام ترازی کرنے والے وہ لوگ جن کو گلی کا کتا سلام نہیں کرتا، وہ اس پر دشنام ترازی کرتے ہیں جسے میرے رسول نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اور ہم چشم دید گواہ ہیں کہ 1400 سال سے روزانہ لاکھوں بندے اس کے اوپر درود و سلام پڑھ کے گزرتے ہیں، اس پہ دشنام ترازی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اچھا، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اور روایت کب کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس ابو بکر صدیق کے دور میں روایت نہیں کرتے، 2 سال 4 ماہ کا دور ہے۔ عبداللہ بن عباس 10 سال عمر ابن الخطاب کے دور میں روایت نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عباس 12 سال سیدنا عثمان غنی کے دور میں روایت نہیں کرتے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2 10 12 اور 12 24۔ عبداللہ بن عباس 6 سال جناب علی المرتضیٰ جناب حسن علیہ السلام کے دور میں روایت نہیں کرتے۔ کتنے ہو گئے؟ 30 سال۔ عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں معاویہ کے دور میں، کیونکہ سعید بن جبیر اور اکرمہ ان کے شاگرد ہوئے ہیں۔ مجاہد، اکرمہ اور مجاہد اور سعید بن جبیر نے ان سے روایت لینی شروع کی ہے جناب امیر معاویہ کے دور میں۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 سال تک نہ کوئی صحابی یہ روایت کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے صحابی گزر گئے اس دنیا سے، نہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں۔ 30 سال کے بعد عبداللہ بن عباس کو یہ بات یاد آتی ہے، اگر یہ بات عمر نے کہی تھی اور یہ گستاخی کی تھی تو عبداللہ بن عباس کس حیثیت سے عمر کے دربار میں مشیر خاص کی حیثیت سے بیٹھتے رہے؟ اگر اس واقعے کو سچا مان لیا جائے تو خود عبداللہ بن عباس کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کردار بن جاتے ہیں کہ جو یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ عمر نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جس پہ وہ 30 سال بعد روتے تھے، لیکن جب عمر حکمران تھا وہ ان کے مصاحب میں شامل تھے، ان کے مشیروں میں شامل تھے، اور یہ بات تاریخ میں ازر من الشمس ہے کہ عبداللہ بن عباس سب سے قریبی مشیر تھے جناب عمر ابن الخطاب کے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس کی اپنی شخصیت بھی داغدار ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں بچتا اگر مان لیا جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔